पिछले 2 माह बड़े खुशगवार और पुरसकून गुजरे थे। उमंग और तरंग से भरपूर मौसम ने फिजा को महका रखा था। माहौल में मस्ती और शौखी रची बसी थी। चारों सू रंगीनी और आफरीनी फैली नजर आती थी। हर शय निखरी निखरी और जिंदगी से मामूर, दिमाग मखमूर और दिल मोहब्बत से चूर। मगर मई का आगाज होते ही जैसे सब कुछ बुझ कर रह गया था। अब ना तो सांस मुअत्तर रही थी और ना ही मिजाज में सनसनाहट महसूस होती थी। उजले और मुस्कुराते चेहरे यकदम कमला कर रह गए थे। मौसम की करवट ने अचानक माहौल में ऐसी शिद्दत भर दी कि हर तरफ गर्मी गर्मी की पुकार थी। यूं लगता था हवा रूठ कर किसी और ही दुनिया की जानिब निकल गई हो। ऐसे ही एक हबस ज़दा और तपिश रसीदा दिन जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि बड़ी नहर में से किसी जवान लड़की की लाश मिली है। ये खबर सुनते ही मैंने इत्तला कुनिंदा को अपने कमरे में बुला लिया। वो इसी इलाके का रहने वाला एक गरीब मछेरा था। उसका नाम रहमू मालूम हुआ। रहमू की उम्र 60 साल के करीब थी। रंग गंदमी, जिस्म मुतनासिब और कद में आना। मजमूई तौर पर वो साठा की मुंह बोलती तस्वीर था। नामालूम दोशीज़ा उसी रहमू मछेरे के जाल में आकर फंसी थी। रहमू से 5 मिनट की अहम और मुख्तसर गुफ्तगू के नतीजे में मालूम हुआ कि वो मछलियां पकड़ने के लिए रात को नहर के एक मखसूस हिस्से में जाल डाल आता था और सुबह जाकर शिकार कर लेता। गुज़िश्ता रात भी वो हस्बे मामूल जाल को सेट करके घर आ गया था, लेकिन आज सुबह जब वो नहर के उस मखसूस हिस्से का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचा तो उसे हैरत का एक बहुत बड़ा झटका लगा। जाल में मछलियों के बजाय एक जवान और खूबरू दोशीज़ा फंसी नजर आई। इस बात ने उसे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया और वो इस वाक़े की इत्तला देने थाने आ पहुंचा। मैंने रहमू की बात तवज्जो से सुनी और वक़ुआ का जायज़ा लेने के लिए हवालदार हक नवाज के हमरा बड़ी नहर की जानिब रवाना हो गया। उन दिनों मैं मौज़ा नौशाही के थाने में तैनात था। नौशाही एक छोटा सा कस्बा था और वहाँ की ज़रूरियात के मुताबिक कमोबेश हर अहम शय इधर मिल जाती थी। बड़ी नहर कस्बे की शमाली जानिब पहलू से गुजरती थी। हम पैदल ही चलते हुए थोड़ी देर में जाए वक़ुआ पर पहुँच गए। अब वहाँ निस्फ दर्जन के करीब अफराद भी जमा हो चुके थे। जैसे जैसे लोगों को इस वाक़े की इत्तला मिल रही थी वो जाए वक़ुआ का रुख कर रहे थे। हम रहमू की रहनुमाई में नहर के पुल पर पहुंचकर नीचे को उतरने लगे। उसने मछली का शिकार करने वाला जाल पुल के नज़दीक नहर के एक किनारे डाल रखा था। मज़कूरा बड़ी नहर मशरिक से मगरिब की सिमत रवां दवां थी। पानी के हवाले से उसे भरी हुई कहा जा सकता था और ये नहर का वो किनारा था जिधर से पानी आ रहा था। यानी रहमू ने मछलियों को पुल के नीचे से गुजरने से पहले ही पकड़ने का मंसूबा बना रखा था। मुझे मछलियों और माहीगिरी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लिहाजा रहमू बड़ी तफसील से मुझे इस बारे में बता रहा था। मैंने उसकी बात सुनने के दौरान लाश का मुआयना शुरू कर दिया। वो बदनसीब दोशीज़ा जाल में बुरी तरह उलझी हुई थी। ये हाल उसका शायद जाल खींचने के सबब हुआ था। रहमू ने दर्जनों मछलियों की उम्मीद में बड़े माहिराना अंदाज में जाल को खींचा होगा और उसकी निगाह एक बड़ी सी इंसानी मछली पर पड़ी होगी तो जाहिर है उसे जहनी धचका लगा होगा। तदबीर और तकदीर में हर लम्हा आंख मिचौली होती रहती है। ये एक दूसरे को चित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन देखने में ये आया है कि तकदीर जो मात देती है वो बहुत ही अजियतनाक और रुला देने वाली होती है। रहमू के साथ भी कुछ ऐसा ही पेश आया था। जाल को खींचते वक्त उसे मामूल से ज़्यादा जोर लगाना पड़ा होगा और खुश होकर उसने तवक्को बांध ली होगी कि आज तो मन भर मछली कहीं नहीं गई। उसने ख्यालों में उस मछली की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम को भी गिनना शुरू कर दिया होगा। मगर जब जाल बाहर आया होगा तो उसकी खुश ख्याली के गुब्बारे में से एकदम सारी हवा निकल गई होगी। जाल के अंदर मन भर वजन की मछलियों के बजाय इंसानी लाश को देखकर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा। मैंने रहमू की मदद से उस जवान दोशीज़ा की लाश को जाल में से बाहर निकाल कर नहर के किनारे ज़मीन पर डाल दिया। एक ख़ास जाविया होने के बायस नहर के उस हिस्से तक अभी धूप की रसाई नहीं हो पाई थी। इस बचाव में गालिब हाथ उन बुलंदो बाला दरख्तों के साए का भी था जो नहर के किनारे पर इस्तादा थे। वैसे जिस तेज़ी से धूप फैल रही थी उसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नहर का वो हिस्सा भी महफूज नहीं रहेगा। लिहाजा इससे पहले ही मुझे अपना काम मुकम्मल करना था। मैं दोशीज़ा की लाश के साथ मसरूफ़ हो गया। मैं बार बार उस नामालूम लड़की के लिए लाश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका सबब यह है कि उस पर निगाह पड़ते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे जिंदों में शुमार करना हिमाकत होगी। बाद अज़ां मेरा ये अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ था। वाकई
جال کی گرفت میں آنے سے قبل ہی وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی، قد متناسب اور جسم بھرا ہوا۔ وہ ایک گوری چٹی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رونائی کو موت کی بھوکی پیاسی گز بھر باہر کو نکلی ہوئی صفاک زبان چاٹ چکی تھی۔ مذکورہ دوشیزہ نے پھولدار پرنٹڈ لون کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دوپٹے اور جوتے سے بے نیاز تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس کا دوپٹہ اور جوتے پانی ہی کی ہمراہی میں اس سے جدا ہو گئے تھے۔ بادی النظر میں وہ خودکشی کا معاملہ دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے اکڑو بیٹھ کر بغور اس کی گردن کا معائنہ کیا تو فوری طور پر مجھے اپنے اس خیال کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ خودکشی کا نہیں بلکہ قتل کا کیس تھا۔ مذکورہ دوشیزہ کی گردن پر مجھے کچھ ایسے نشانات نظر آئے کہ میں چونک اٹھا۔ فوری جائزے نے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ انسانی انگلیوں کے دباؤ سے بننے والے خاص نشان تھے، گویا اس بد نصیب کو گردن گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جائے وقوع پر جمع ہونے والے افراد کی تعداد درجن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ان تعداد میں نے بچوں وغیرہ کو شمار نہیں کیا تھا۔ تعداد میں وہ بھی بڑے افراد سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ ان سب کا تعلق موضع نشاہی سے تھا۔ حوالدار حق نواز نے میری ہدایات کے مطابق تماشائیوں کو لاش سے ایک مناسب فاصلے پر روک رکھا تھا۔ میں نے ان میں سے 3-4 معتبر افراد کو آگے آنے کو کہا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو میں نے خوبرو دوشیزہ کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس حرمہ نصیب کو جانتا ہے؟ یہ بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا، لیکن جب تک اس کی شناخت کا مرحلہ مکمل نہ ہو جاتا تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ موضع نشاہی کے ان معتبر باسیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس لڑکی کو پہچان لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کی ہر توقع پوری بھی ہو جائے۔ ان افراد نے بغور مردہ لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے یکے بعد دیگرے یہ جواب دیا کہ ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر ان افراد کو فارغ کر کے مزید 3-4 کو بھی اسی آزمائش سے گزارا، لیکن اس آزمائش کا نتیجہ بھی میری توقع کے برعکس ہی برآمد ہوا۔ 15-20 منٹ کی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مچھیرے رحمو کے جال میں آ کر لگنے والی اس بیچاری دوشیزہ کا موضع نشاہی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے یہاں پہنچی تھی۔ جب تک اس کی شناخت نہ ہوتی قتل والے معاملے کی تفتیش ممکن نہیں تھی، لیکن اس سے بھی پیشتر مجھے ایک ضروری کام نمٹانا تھا۔ بلند و بالا درختوں کا سایہ اب پل کے اس مخصوص حصے سے رخصت ہو کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ چلچلاتی اور جل بل کرتی تیز دھوپ نے وہاں رکنا محال کر دیا تھا۔ موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ لڑکی کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر میں اس کے شناختی معاملات میں الجھا رہتا، لہٰذا لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ وقوعہ کا نقشہ میں تیار کر چکا تھا۔ لاش کو ہسپتال بھجوانے کے بعد میں موقع پر موجود لوگوں کے بیانات لینے لگا۔ اس کام کے لیے میں نے درختوں کے نیچے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ مجھے آدھے گھنٹے کی اس پوچھ تاچھ کے بعد بھی جب کوئی مثبت اور حوصلہ افزا نتیجہ سامنے نہ نکلتا نظر آیا تو میں حوالدار کے ساتھ واپس تھانے پہنچ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے آفت زادی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا وہاں بدقسمتی سے نفری بہت ہی کم تھی۔ میرے علاوہ ایک حوالدار حق نواز اور 4 کانسٹیبلز۔ اسی مختصر سے اسٹاف کے ساتھ مجھے تھانے کے انتظام کو چلانا تھا۔ اوپر سے مجھے یقین دلایا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد مجھے ASI اور مزید 3-4 کانسٹیبل دے دیے جائیں گے، مگر 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ انشاءاللہ محض انشاءاللہ ہی تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف کو اپنے ساتھ لیا اور نامعلوم دوشیزہ کی مبینہ اور متوقع قتل کی تفتیش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔
مذکورہ لڑکی کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ اب مجھے اس کے والی وارثوں کی تلاش تھی تاکہ ان سے ملاقات کے بعد اس قتل کے معمے کو حل کیا جا سکے۔ ہم اس وقت 2 سائیکلوں پر سوار ہو کر مشرق کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ لایا عمل اختیار کیا تھا۔ بڑی نہر کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک بھی مشرق اور مغرب کے درمیان دراز تھی اور ہم اس وقت اسی سڑک پر محو سفر تھے۔ رحمو نے اپنے جال کو پل کی طرف لگایا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ لڑکی کی لاش مشرق کی جانب سے پانی میں بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی تھی اور رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنس گئی تھی۔ اگر رحمو نے وہاں جال نہ لگایا ہوتا تو یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لاش نہر کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے موضع نوشاہی سے کہیں آگے نکل جاتی۔ ہمارے قصبے نوشاہی سے مشرق کی سمت 2 گاؤں آباد تھے۔ 5 میل کے فاصلے پر نہر کی اسی جنوبی سمت میں اقبال نگر نامی ایک گاؤں آباد تھا۔ اقبال نگر سے مزید 3 میل آگے ٹانڈا نامی ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ ٹانڈا نوشاہی سے 8 میل دور نہر کے شمالی کنارے پر آباد تھا، یعنی نوشاہی اور اقبال نگر کی مخالف سمت میں۔ مجھے انہی دونوں گاؤں کو چیک کرنا تھا۔ غالب امکان اس بات کا تھا کہ پل کے قریب سے برآمد ہونے والی مردہ لڑکی کا تعلق انہی دونوں گاؤں میں سے کسی ایک سے تھا۔ یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم موضع اقبال نگر پہنچ گئے۔ اقبال نگر ایک درمیانہ سا گاؤں تھا، بمشکل 8-10 گلیوں پر مشتمل۔ اگر حساب کیا جاتا تو وہاں لگ بھگ 150 گھر آباد تھے۔ اقبال نگر کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میں نے چودھری سرور کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ جب ملازموں نے اسے بتایا کہ میں کسی ضروری کام کے لیے اس سے ملنے آیا ہوں تو وہ میرے استقبال کے لیے بنفس نفیس حویلی کے گیٹ تک چلا آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم چودھری کی سجی سجائی کشادہ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ میں اور کانسٹیبل اس وقت یونیفارم میں تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد چودھری نے خوش دلی سے کہا، ملک صاحب باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، پہلے آپ کی خاطر تواضع ہو جائے۔ یہ کھانے کا وقت ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھا لیا ہے، آپ ہمیں ٹھنڈا پانی پلوا دیں، آج تو قیامت کی گرمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ اصراری انداز میں بولا۔ آپ میرے غریب خانے پر آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے جائیں؟ ہم پیے بنا نہیں جائیں گے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ سے صرف ٹھنڈے پانی کی فرمائش ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا چاہوں گا جس مقصد کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، چوکنا نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ میں اتنی شدید گرمی میں سفر کر کے آپ کے پاس نہ آتا۔ معاملہ کیا ہے، کچھ پتہ تو چلے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں ایک قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے ادھر آیا ہوں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ قتل؟ کون قتل ہو گیا ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جواب دیا، ایک جوان دوشیزہ کو قتل کرنے کے بعد کسی نے بڑی نہر میں پھینک دیا تھا۔ اس کی لاش آج صبح موضع نوشاہی والے نہر کے پل کے پاس سے ملی ہے۔ مذکورہ لاش ایک مچھیرے کے جال میں جا پھنسی تھی۔ کون ہے وہ بد نصیب دوشیزہ؟ چودھری سرور نے پوچھا۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا تو میں تفتیش کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں البتہ یہ تصدیق میں نے کر لی ہے کہ اس کا تعلق موضع نوشاہی سے ہرگز نہیں۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب یہی سوچا جا سکتا ہے کہ اس دوشیزہ کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی ہے۔ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے اور اس طرف پہلے آپ کا گاؤں آتا ہے اور اس کے بعد موضع ٹانڈا ہے۔ اس وقت میں آپ کے گاؤں کے اندر یعنی آپ کی حویلی میں بیٹھا ہوں۔ اگر یہاں کی تفتیشی کوشش ناکام ہو گئی تو پھر میں ٹانڈا کا رخ کروں گا۔ اب تو آپ میری تفتیش کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ چند لمحات تک گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس نامعلوم مقتولہ لڑکی کا تعلق یا تو اقبال نگر سے ہے اور یا پھر موضع ٹانڈا سے؟ جی ہاں بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور کہنے لگا، اگر تو وہ لڑکی میرے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے گھر کا سراغ لگانے کے لیے آپ کو ایک ایک گھر کے دروازے تک جانے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ میں کچھ ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ یہیں بیٹھے بٹھائے آپ کا کام آسان ہو جائے۔ آپ نے میرے خیالات کی بڑی بھرپور ترجمانی کی ہے چودھری صاحب، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں یہی سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا، بس تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا۔
وہ اپنی مونچھوں کو شفقت بھرے انداز میں سہلاتے ہوئے بولا، اس کے بدلے آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا کام چودھری صاحب؟ میں کھانا کھانے کے لیے تو آپ سے اصرار نہیں کروں گا، اس نے معتدل انداز میں کہا، لیکن موسم کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق جو بھی شربت پانی بھجواؤں اس سے آپ پورا پورا انصاف کریں۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ چودھری بیٹھک میں سے نکل کر حویلی کی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تو کانسٹیبل عارف نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، چودھری سرور دوسرے چودھریوں سے بڑا مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اکثر چودھریوں کو دیکھا ہے، بڑی تن فن اور روب داب والے ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا سے غرور اور تکبر ٹپکتا ہے، لیکن چودھری سرور جس محبت اور خلوص سے پیش آ رہا ہے اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی چودھری اتنا متعاون اور معتدل بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو عارف، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، پرخلوص بھی اور بد اخلاق بھی، سیاکار بھی اور نیکوکار بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی ایک برے شخص کو بنیاد بنا کر انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کو برا نہیں سمجھ لینا چاہیے، یا کسی ایک اچھے شخص کے صالح برتاؤ کو دیکھ کر یہ فتویٰ جاری نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کے گروہ میں سب انسان نما فرشتے ہی ہوں گے۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا۔ عارف بڑی توجہ سے میری تقریر نما باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا یہ مشاہدہ اور اندازہ بالکل درست ہے کہ چودھری سرور بہت سے چودھریوں سے خاصا مختلف ہے۔ یہ فرق میں نے بھی اس میں محسوس کیا ہے، اس لیے میں نے اس کیس کی تفتیش میں اسے شامل رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ اگر میرے تجربے کے مطابق سرور کوئی اکھڑ، مغرور اور بد دماغ قسم کا چودھری ہوتا تو میں اسے ٹچ کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہم چودھری سرور کی ذات کے حوالے سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ بیٹھک کے کھلے ہوئے منقش چوبی دروازے میں سے ایک ملازم صورت شخص لدا پھندا اندر داخل ہوا۔ ہم اس وقت آمنے سامنے دو صوفوں پر بیٹھے تھے اور ہمارے بیچ ایک لمبی سی میز بھی موجود تھی۔ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی کنگ سائز ٹرے کو مذکورہ میز پر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں بڑی دلچسپی سے اس ٹرے کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹرے میں دو بڑے سائز کے جگ رکھے نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی نفیس قسم کے 4 بلوری گلاس بھی موجود تھے۔ دونوں جگہوں میں مختلف قسم کے 2 مشروب بھرے تھے، جن میں سے ایک کا رنگ دودھیا سفید اور دوسرے کا کندنی تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا سندل کے شربت میں سنترے یا انار کا جوس شامل کر دیا گیا ہو۔ مالٹے اور سنترے وغیرہ کا تو موسم نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی تجربہ دکھائی دیتا تھا۔ بہرحال مذکورہ شربت شیریں اور خوش ذائقہ تھے۔ پینے کے بعد یوں محسوس ہوا کہ نس نس میں سرایت کر گیا ہو۔ دونوں جگ پوری طرح بھرے ہوئے تھے۔ 2 افراد کی تواضع کے لیے 4 گلاس کی حقیقت کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں تھی، گویا ہم دونوں کو وہ دونوں مشروب 2 مختلف گلاسوں میں پینا تھے۔ میں نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل عارف سے کہا، شروع ہو جاؤ جوان، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، آج بڑی قیامت کی گرمی ہے اور چودھری سرور نے گرمی کا بہترین توڑ پیش کر دیا ہے۔ عارف نے کندنی مشروب کو اپنے لیے گلاس میں بھرا، جبکہ میں نے دودھیا شربت سے پیاس بجھانے کی ابتدا کی۔ ایک گھونٹ لیتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ عمدہ قسم کی سرمائی یعنی ٹھنڈائی ہے۔ ہم دونوں چودھری کی تواضع کا لطف اٹھاتے ہوئے نامعلوم مقتولہ نوشیزہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری سرور بھی زیر بحث رہا۔ عارف کو یہ تشویش تھی کہ وہ اس کیس میں کس طرح ہماری مدد کرے گا۔ اس سوال کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لہٰذا میں نے کانسٹیبل سے کہہ دیا، دیکھتے ہیں وہ کیا کر کے آتا ہے۔ گیا تو بڑے جوش میں ہے۔ کچھ دیر بعد چودھری واپس آ گیا اور بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اس نے اعلانیہ انداز میں کہا، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے ملک صاحب، آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں اقبال نگر سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چوبی میز کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہ وہیں جم کر رہ گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ نے میرا کام ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا شکوہ بھرا اشارہ دونوں جگوں میں بچے ہوئے مشروب کی جانب تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اس کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی، چودھری صاحب، ہم نے اپنی گنجائش اور ضرورت سے زیادہ پیا ہے۔ اگر پیا ہوتا تو یہ دونوں جگ خالی نظر آتے؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں نے موضوع کو پلٹنے اور اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دور اور چلا لے کے۔ وہ معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دینے لگا۔ میں نے اسے واپس اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا،
چودھری صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ ایک سمجھدار اور حاضر دماغ چودھری تھا۔ مجھے اپنے سوال کو دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسے بخوبی یاد تھا میں نے اس سے کیا پوچھا ہے۔ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر اندر گیا تھا اور اپنے خاص آدمیوں کو اس مشن پر روانہ کر دیا تھا کہ وہ پورے گاؤں کا سروے کر کے مجھے بتائیں کہ کسی گھر کی کوئی جوان دوشیزہ یا کوئی عورت غیر حاضر یا غائب تو نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، اپنے آدمیوں کو بھیجنے کے بعد میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارا گاؤں کوئی زیادہ بڑا تو ہے نہیں، 8-10 گلیوں کا سروے کرنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جتنی دیر میں کھانے سے فارغ ہوتا وہ کام کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے رپورٹ دی ہے اقبال نگر کی کوئی لڑکی یا عورت اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں ہے۔ میں نے اسی بنا پر کہا ہے کہ آپ کو جس دوشیزہ کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔